ਉਹ ਜਿਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਇਆ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਪਾए ने मेरी जैसी शक्ल वाले आदमी से कोई लव क्या किस्सा करेगा। मैं अपनी ज़ात की लड़ाई नहीं लड़ रहा। चमन में तलख नवाई मेरी गवारा कर। जब कोई शख्स पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी करेगा तो फिर हम उससे नाराज हो सकते। नवाज शरीफ साहब आए ना आए, मुझे वो असूल तो कायम है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मेरे साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा साबिक वफाकी वज़ीर साबिक MNA चौधरी असदुर रहमान रमदे मौजूद हैं, जिनसे हम दिलचस्प सवालात करेंगे। सियासत के साथ साथ उनसे पूछेंगे भी कि उनकी निजी ज़िंदगी में क्या मसरूफियात हैं। तो सब बहुत शुक्रिया आपके वक़्त का। बताइएगा सियासत का आगाज़ कब और कहाँ से किया? देखिए जी, बात यह है कि बचपन से ही जब पाकिस्तान बना 14 अगस्त 1947 को, तो 2 सितंबर 1947 को मैं 5 साल का हो गया। मुझे उस वक्त अच्छी तरह शऊर था और मुझे सब कुछ याद है जो पाकिस्तान बनते वक्त या पाकिस्तान बनने से कुछ अरसा पहले के हालात भी मेरे शऊर में मौजूद हैं और मेरी याददाश्त में महफूज हैं। तो उस वक्त से बाद फिर मैंने वो जो उस वक्त का जोश व जज्बा था वो मेरी ज़िंदगी का एक हिस्सा बन गया। और मैं हमेशा ही अपने बचपन से अपने टीन्स जिसको कहते हैं ना, 10 साल के बाद की उम्र से मैं बहुत दिलचस्पी से मुल्क के हालात को मुतल्लिक पढ़ता भी था और सोचता भी था। और उससे मेरे अंदर एक जज्बा पैदा हुआ कि मुझे मुल्क और कौम के लिए कुछ करना चाहिए। तो इसलिए मैंने फ़ैसला किया कि मैं वकालत करूँगा और सियासत में हिस्सा लूँगा। और उसके बाद फिर मैंने 1964 में मैंने कानून का इम्तिहान पास किया लाहौर यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज लाहौर से। और मैं थोड़ी देर के लिए पिंडी में चला गया। मेरे वालिद साहब उस वक्त वहाँ तैनात थे। मैं वहाँ चला गया और कुछ अर्सा मैंने जो वकालत सीखनी थी वो मैं रावलपिंडी में एक बड़े मशहूर वकील थे, बहुत नेक इंसान थे, चौधरी फजल हक मरहूम, उनके साथ मैंने काम किया। उस वक़्त मादर मिल्लत और अयूब खां का इलेक्शन शुरू हुआ और मैंने 3 अक्टूबर 1964 को मादर मिल्लत को जो शहरियों की तरफ से रिसेप्शन दी गई लियाकत बाग में, उसमें भी मैं शामिल था। और जो रात को वहाँ पर जलसा आम हुआ जिसमें चौधरी मोहम्मद अली साबिक वज़ीर आज़म ने भी ख़िताब किया, ख्वाजा नाज़मुद्दीन साहब ने भी ख़िताब किया और मादर मिल्लत ने भी ख़िताब किया, उसमें मैं मौजूद था। और वो मैंने इब्तिदा उस वक़्त मादर मिल्लत के लिए दुआएं मांगने से और थोड़ी बहुत जो मैं कैंपेन में हिस्सा ले सकता था उससे सियासत का आगाज़ किया। फिर जब मादर मिल्लत और अयूब खां का इलेक्शन हुआ तो 2 जनवरी 1965 को हुआ था। उस वक़्त मैं रावलपिंडी से फैसलाबाद, उस वक्त तो लैलपुर था, वहाँ आके वकालत शुरू करने का मैंने प्रोग्राम बना लिया था और मैं यहाँ पे आ गया था। तो उस वक़्त मैं 2 जनवरी 1965 को जिस दिन इलेक्शन वोटिंग हुआ तो मैं टोबा टेक सिंह में पोलिंग स्टेशन के बाहर मौजूद था। और जब मुझे अच्छी तरह याद है कि मुझे इंतहाई मायूसी हुई जब रिज़ल्ट बाहर सारी दुनिया मादर मिल्लत के नारे लगा रही थी, लेकिन जब वोट का ऐलान किया गया काउंट का तो 132 और 132 वोट हुए मादर मिल्लत के और अयूब खां के। और मुझे इंतहाई मायूसी हुई कि जो हमारे उस वक्त BD मेंबर थे जिन्होंने वोट डालना था, उन्होंने अवाम के जज्बात की सही नुमाइंदगी नहीं, और मुझे बड़ी मायूसी हुई। बस उस इलेक्शन के बाद फिर मैंने बाकायदा फैसलाबाद में वकालत शुरू कर दी और सियासत में हिस्सा लेना शुरू किया। और 1966 में मैं निज़ाम इस्लाम पार्टी में शामिल हो गया। आप एक मंजे हुए सियासतदान हैं। सियासत में एक लोग कारोबार कर रहे हैं आजकल। आपने कितने पैसे कमाए हैं? बहुत से लोग ज़ीरो से हीरो बन चुके हैं। देखिए, बात यह है कि जिस वक़्त मैंने होश संभाला उस वक्त के सियासतदानों में बताएं कि कौन से सियासतदान थे जिन्होंने पैसे कमाए। क्या लियाकत अली खान ने कमाए? क्या मियां मुमताज़ दौलताना ने कमाए? क्या मलिक फ़िरोज़ ख़ानून ने कमाए? वो भी तो यहाँ के वज़ीर आला रहे हैं। कोई इल्ज़ाम लगाया किसी ने उन पे? क्या जनाब नूरुल अमीन साहब ने कमाए? क्या ख्वाजा नाज़मुद्दीन ने बतौर वज़ीर आज़म कमाए? क्या हुसैन शहीद सोहरावर्दी पे किसी ने इल्ज़ाम लगाया कि उसने मिलें लगा ली हैं या उसने कारोबार किया? वो सियासतदान थे। ये सियासत को कारोबार फौजियों ने आके बनाया। अयूब खान ने माशाल्लाह लगाया सबसे पहले इल्ज़ाम जो सियासत में किसी हुक्मरान पर लगा कि उसने माल बनाया, वो अयूब खान के खिलाफ लगा जब गंदारा बनी। और गौहर अयूब साहब के जो इल्ज़ामात लगे, सबसे पहले जो सियासत में
کرپشن کے الزامات لگے وہ سیاستدانوں پہ نہیں لگے، وہ جو فوجی سیاستدان تھے ان پہ لگے۔ میاں صاحب روزانہ کتنے لوگوں کو ملتے ہیں؟ کیا کچھ لوگوں کے لیے کر پائے ہیں اور کیا نہیں کر پائے؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے، مجھے بہت صدمہ ہے کہ ہم جوانی میں جو جذبات لے کے، یہ جو آدرش لے کے یا جو اپنے سوچ لے کے آئے تھے، ہوا اس کے الٹ۔ لیکن میں تو ہمیشہ سوچتا ہوں کہ میں تو صرف اپنے کردار کا ذمہ دار ہوں، کہ میں ہو سکتا مجھ سے بھی کوئی غلطی ہوئی ہو، لیکن میں اپنے طور پر میں نے اپنے تئیں یہ کوشش کی ہے کہ جس کو ملک کے مفاد میں سمجھا اس کا ساتھ دیا۔ تو میں نے اکثر پھر جمہوری طاقتوں کا ہی ساتھ دیا۔ تو یہاں پر پھر میں سمجھتا ہوں کہ جمہوریت ابھی تک بحال نہیں ہوئی۔ آج بھی میرے نزدیک قومی اسمبلی کا رکن بن جانا میرے لیے کوئی زندگی کا مقصد نہیں ہے، یا وزیر بن جانا زندگی کا مقصد نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب 1999 میں ماشاء اللہ لگا تو میں نے تو پھر نواز شریف کا ہی ساتھ دیا۔ وہ نواز شریف کا نہیں تھا، میں اپنے اصولوں کے ساتھ کھڑا تھا، ورنہ نواز شریف صاحب تو جدے چلے گئے تھے۔ مجھے اس وقت بہت سارے لوگوں نے کہا کہ تم نواز شریف صاحب کا ساتھ دے رہے ہو، کیا تمہیں یقین ہے کہ نواز شریف صاحب ملک واپس آ جائیں گے؟ میں نواز شریف صاحب کی خاطر نہیں کھڑا، میں تو اپنے اصولوں کی خاطر کھڑا، جس کو ملک کے لیے بہتر سمجھتا ہوں۔ نواز شریف صاحب آئیں نہ آئیں، مجھے وہ اصول تو قائم ہے۔ جس وقت غزوہ احد کے وقت افواہ اڑ گئی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں، تو کچھ صحابہ کرام بد دل ہوئے اور ان کو تھوڑی سی مایوسی کا شکار ہوئے۔ تو اس وقت پھر اللہ تعالیٰ نے ناراضگی کا اظہار کیا اور کہا کہ نبی تو پہلے بھی آئے، پر وہ یا قتل بھی ہو گئے یا دنیا سے چلے گئے، تو اگر دنیا میں نبی نہیں رہے گا تو کیا تم دین سے الٹے پاؤں واپس چل جائیں گے؟ میں یہ ساری قربانیاں یا دے رہا ہوں، یا اس کو قربانی سمجھ لیں کہ میں کبھی الیکشن ہار بھی جاتا ہوں، پارٹی نہیں بدلتا، جماعت نہیں بدلتا، تو اس کی میں نواز شریف صاحب کی خاطر نہیں ہے۔ نواز شریف بھی ایک فانی انسان ہے جس طرح میں ایک فانی انسان ہے۔ انہوں نے دنیا سے بھی چلے جائے، اگر وہ لندن چلے گئے تو ایک دن انہوں نے، اگر بیگم کلثوم نواز وفات پا سکتی ہیں، اگر میاں شریف صاحب فوت ہو سکتے ہیں، کیا ان کا چھوٹا بھائی عباس شریف فوت ہو گیا ہے، تو کیا میں یہ یقین کرتا ہوں کہ نواز شریف صاحب نے ہمیشہ رہنا ہے؟ نہیں رہنا ہے۔ لیکن میں ان چیزوں کے ساتھ کھڑا ہوں جنہوں نے ہمیشہ رہنا ہے، وہ میرے اصول ہیں۔ میں عوام کی حاکمیت، اس ملک کی آزادی، اس کی خاطر کھڑا ہوں، اور اس ملک کی خوشحالی اور ترقی کی خاطر، جس کے لیے پاکستان بنا تھا۔ جو علامہ اقبال نے 1937 مئی 1937 کو قائد اعظم کو وہ مشہور خط لکھا جس سے انہوں نے کہا کہ مسلمان نوجوانوں کی غربت اور بے روزگاری کے مسائل کے حل کے لیے پاکستان حاصل کرنا ضروری ہے۔ تو میں اس اصول کی خاطر کھڑا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ اس ملک میں جو غربت ہے وہ ختم ہو، غریب کی غربت ختم ہو۔ یہ عمرہ کے محل تو میں دیکھ رہا ہوں، یہ تو جس کے لیے پاکستان بنا تھا، یہ وہ ان مقاصد میں یہ عمرہ کے محل شامل نہیں تھے۔ غریبوں کی غربت کا حل نکالنا اور بے روزگاری کا حل یہ نکالنا تھا۔ جو یہاں پر جہالت تھی کہ اس میں علم تعلیم کی کمی تھی، اس کو تو ابھی تک حل نہیں کر سکے۔ میری زندگی جتنی اب رہ گئی ہے، یہ 80واں سال تقریباً آدھا میرا گزر گیا ہے، تو یہ پتہ نہیں کتنی زندگی باقی رہ گئی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ جس مقصد کے لیے میں نے ساری زندگی جدوجہد کی ہے، اللہ تعالیٰ کرے کہ وہ مقصد میری زندگی میں ہی اول تو حاصل ہو جائے، نہیں تو کم از کم میری زندگی کے بعد بھی اگر حاصل ہو جائے تو میں سرخو سمجھوں گا۔ اگر میرا کچھ وجود ہوا اس زندگی کے بعد بھی تو میں خوش ہوں گا کہ میری جدوجہد کم از کم پاکستان میں کامیاب ہو گیا۔ اور اس کے علاوہ اگر ووٹ کو عزت نہ دی گئی، اگر عوام کے فیصلے نہ مانے گئے، تو پاکستان کی تباہی کو کوئی نہیں روک سکتا۔ نہ 1971 میں کوئی پاکستان کی تباہی کو روک سکتا تھا، نہ اب جو تباہی ہوئی ہے 2018 میں جو کچھ ہوا، نہ اس کو نتائج سبھی قوم نے دیکھ لیے ہیں۔ لیکن اگر یہی کام چلتے رہے اس ملک میں تو وہ پاکستان کو تباہی سے نہیں روک سکے گا۔ لیکن انشاءاللہ تعالی ہم جو جدوجہد کر رہے ہیں، مجھے اب امید ہے، جس طرح عوام اب ساتھ دے رہے ہیں اس تحریک کا، مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالی کہ خدا کو اس ملک اور قوم کی بہتری مقصود ہے، اور اس میں صرف ہم نے اپنا حصہ ڈالنا ہے، تو انشاءاللہ تعالی ہماری یہ جدوجہد کامیاب ہوگی۔ مجھے یہ پرواہ نہیں ہے کہ الیکشن 2022 میں ہوتا ہے، 23 میں ہوتا ہے، میری زندگی میں ہوتا ہے یا نہیں آتا، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ یہاں پر الیکشن نہ صرف ہوں بلکہ صاف اور شفاف الیکشن ہوں اور ان کے نتائج کو مانا جائے۔
جب یہ سب کچھ ہوگا تو ملک کو پھر جس کو پنجابی کہتے ہیں ستے خیرہ ہیں. اچھا میاں صاحب یہ بتائیے گا کہ لوگ آپ سے محبت بھی بہت کرتے ہیں لیکن کہتے ہیں کہ میاں صاحب ذرا اکھڑ اور سخت مزاج کے بندے ہیں, اس حوالے سے بتائیے گا کچھ. وہ جو علامہ اقبال نے میری نمائندگی کرتی ہے, چمن میں تلخ نوائی میری گوارا کر, چمن میں تلخ نوائی میری گوارا کر, کہ کبھی زہر بھی کرتا ہے کار تریا کی. بس میں یہی میرا جواب ہے کہ میں اپنی ذات کے لیے غصے والا نہیں ہوں, میں اپنی ذات کے لیے سخت نہیں ہوں. کوئی بتا دے کہ کبھی میں نے بھی اپنی ذات کے لیے اس کمالیہ شہر میں گولیاں چلوائی ہیں؟ کبھی میں نے اپنی ذات کے لیے جنہوں نے مجھے ووٹ نہیں دیا ان کو کبھی نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے؟ کبھی کسی کا تبادلہ کروایا کہ آپ نے مجھے ووٹ نہیں دیا؟ کبھی کسی کے اوپر جھوٹا پرچہ کروایا؟ کبھی کسی کو اگر کوئی ڈیولپمنٹ کا کام میں نے کروایا, کسی واٹر سپلائی لگوائی ہے, کہیں گیس میں, کبھی کہا کہ اس نے مجھے ووٹ نہیں دیا اس کے گھر میں نہ جائے؟ میں اپنی ذات کی لڑائی نہیں لڑ رہا, میں اس ملک کی لڑائی کرتا ہوں, اپنی قوم کی کرتا ہوں, اور انسانیت کا بھلا چاہتا ہوں. میں اپنے ملک کی خدمت کرتا ہوں, اس کو ایک انسانیت کا بہت بڑا جہاں پر مسکن ہے, جہاں 22 کروڑ انسان رہتے ہیں, میں چاہتا ہوں ان کا بھلا ہو. اور پھر ان میں سے ہی میں پہلے چاہتا ہوں کہ جہاں میں رہتا ہوں کمالیہ کا حلقہ یا پیرمل کا حلقہ, ان لوگوں کا بھی بھلا ہو, ملک کا بھی بھلا ہو, اور میں ساری دنیا کے انسانوں کا بھلا چاہتا ہوں. میں تو زندگی سے محبت کرنے والا انسان ہوں. میں چاہتا ہوں کہ زندگی جو اللہ تعالیٰ نے ہم کی طرف سے یہ نعمت ہے جو ہمیں ملی ہے, اس کی ہم قدر کریں اور اس زندگی کو اور اس دنیا کو بہتر سے بہتر بنائیں. جو چیزیں اب اس وقت اتنی مہنگی ہو گئی ہے جنگیں, کہ جو چیزیں امریکہ اور روس اگر جو یہ کام کرتا ہے تو وہ تباہ و برباد ہو جاتے ہیں. روس کی تباہی ہمارے سامنے ہے. امریکہ بھی چیخیں مار کے افغانستان سے نکلا ہے. آج کل کی جنگیں اتنی مہنگی اور اتنی تباہ کن ہیں کہ جو وہ قومیں افورڈ نہیں کر سکتی جو ہم سے کہیں زیادہ ترقی یافتہ ہے. اس میں ہمیں نہیں الجھنا چاہیے, ہمیں امن چاہیے, ہمیں امن چاہیے. میں بار کہتا ہوں تاکہ ہم اس ملک کے عوام کے غریب غربت اور بے روزگاری کے مسائل کا حل کریں, یہاں سے جہالت ختم کریں, یہاں لوگ امن سے رہیں. یہ پیسے ہم لوگوں کی بہتری پر خرچ کریں, ہم ایٹم بم بنانے اور میزائل بنانے پر نہ ضائع کریں. میاں صاحب پی ڈی ایم ملکی مفاد کے لیے کس حد تک مفید ثابت ہو سکتی ہے, یا سب اپنی اپنی مفادات کی جنگ لڑ رہے ہیں؟ دیکھو جی, مفاد کے بغیر تو آدمی زندگی میں کچھ کرتا ہی نہیں. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ ہم کس چیز کو مفاد سمجھتے ہیں. کیا میں لوٹ مار کر کے اپنے لیے ذات کی دولت پیدا کر لوں, یہ میرے مفاد میں ہے, یا میرے مفاد میں یہ ہے کہ میں انسانیت کی فلاح کے لیے کام کروں؟ میں سمجھتا ہوں کہ میرا فلاح اس میں ہے کہ ساری انسانیت کی فلاح ہو, سارا ملک خوشحال ہو, معاشرہ خوشحال ہو, دنیا عمل سے رہے. میرے نزدیک یہ فلاح ہے. میرے نزدیک یہ فلاح نہیں کہ میں دوسروں کو زہر دے کر خود امیر ہو جاؤں, دوسرے کے لیے ملاوٹ کروں کھانے پینے کی چیزوں میں, دوسروں کے لیے تباہی کا سامان پیدا کروں اور خود دولت کا. میرے نزدیک وہ فلاح نہیں ہے. میرے نزدیک فلاح وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ اس چیز میں فلاح ہے, اور اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ انسانیت کی خدمت میں ہمارا فلاح ہے, دولت اکٹھی کرنے میں فلاح نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے ان کے لیے ہلاکت ہے. اللہ تعالیٰ کہ لا تحب الدنیا فتکون من الخاسرین, کہ دنیا سے محبت نہ کرو ورنہ نقصان اٹھاؤ گے. میں دنیا سے اتنی محبت کرتا ہوں جتنی کہ ضروری ہے کہ اس ملک میں میرے بعد آنے والے نسلیں ہم سے بہتر زندگی گزاریں, زیادہ عمل سے رہیں, زیادہ خوشحال ہوں, زیادہ ایک بہتر انسان بنے, جس پر اللہ تعالیٰ نے فخر کیا کہ یہ میری سب سے اچھی مخلوق ہے اور ان کو میں نے اپنا نائب بنایا. جب فرشتوں نے کہا کہ یہ فساد پیدا کرے گا, اس کو نہ پیدا کرو, تو اللہ تعالیٰ نے کہا جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. اللہ تعالیٰ نے اس ہماری تخلیق پر جس اعتماد کا اظہار کیا, ہمیں ہماری فلاح اس میں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے اس فخر کو, جو اعتماد کو جو اس نے ہماری انسانیت پہ کیا تھا, اس پر پورا اترنے کی کوشش کریں. میرے نزدیک فلاح یہ ہے, وہی اصل کامیابی ہے. لیکن میں کہتا ہوں کہ اگر میں نے کوئی جائیداد بنائی ہے تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جس کو پرویز مشرف جیل میں ڈالتا ہے اور 2 مقدمات میں کرپشن کے مقدمات میں سزا یافتہ ہے, وہ اس کا حامی تھا, میں اس کا سخت مخالف تھا. مجھ پر مقدمہ کیوں نہیں بنا؟ مجھ پر کرپشن کا کیس کیوں نہیں بنا؟ کیا میرے پاس عہدے نہیں رہتے؟ میں منسٹر آف اسٹیٹ پارلیمنٹری افیئرس کا نہیں رہا تھا, میں فیڈرل لینڈ کمیشن کا چیئرمین نہیں تھا. مت سمجھے کہ میری انکوائریاں نہیں ہوئیں.
اور جب میرے بھائی کے پاس مشرف کا کیس لگا اس وقت بھی ہمارے سارے خاندان کی انکوائریاں کی تھیں کہ کوئی ان کو کچھ مل جائے تو ہم پر وہ پریشر ڈالے ہمارے خاندان پر، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں سرخرو کیا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نہ سن 2000 میں 1999 کے بعد مجھ پر کوئی کرپشن کا کیس بن سکا، نہ جب میرے بھائی کے پاس کیس تھا 2007 میں، نہ اس وقت بھی میری انکوائریاں ہوئی تھی، اور ہمارے باقی خاندان کے لوگوں کی بھی ہوئی تھی، میرے بھتیجے مصطفیٰ رمدے کی بھی ہوئی تھی، میرے بھائی کی بھی ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سرخرو کیا کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کرنے والے ہیں اور یہ جاننے والے ہیں کہ یہ زندگی بڑی عارضی ہے، اس پہ دولت اکٹھی کرنا فلاح نہیں ہے۔ اب دیکھیں جن سے میں شروع میں الیکشن لڑتا تھا ان میں سے شاید اب میں ہی باقی رہ گیا ہوں۔ اب کتنی دیر باقی رہوں گا یہ اللہ تعالیٰ کو موجود ہے، لیکن مجھے یہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، لیکن مجھے یہ معلوم ہے کہ یہ کتنی دیر جی لوں گا۔ بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی، کتنی دیر زندہ رہ لوں گا۔ مجھ سے پہلے والے چلے گئے ہیں، خالد خان اللہ کو پیارے ہو گئے، سردار الطاف اللہ کو پیارے ہو گئے، راجہ حفیظ اللہ اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے، خالد اپنا پیر اسرار صاحب اللہ کو پیارے ہو گئے، اور مخدوم علی رضا اللہ کو پیارے ہو گئے۔ تو کیا میں نے ہمیشہ رہنا ہے؟ میں نے بھی چلے جانا ہے۔ میاں صاحب سیاست میں اور مسلم لیگ نون میں نواز شریف کو زیادہ پسند کرتے ہیں یا شہباز شریف کو؟ دیکھیں بات یہ جی، میں نے ایک دفعہ شہباز شریف صاحب کو لندن میں جب ان کے دفتر میں گیا 7 ڈیوک اسٹریٹ، تو میں نے وہاں پر نواز شریف صاحب نہیں تھے، میں نے کہا میاں صاحب میں دونوں کو ہی پسند کرتا ہوں لیکن وجوہات مختلف ہیں۔ نواز شریف صاحب کو اور وجہ سے پسند کرتا ہوں، آپ کو اور وجوہات سے پسند، ظاہر مزاج میں فرق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 2 سکے بھائی ہوں، بلکہ اگر جڑواں بھائی بھی ہوں، ان کی شکلیں بالکل ایک جیسی نہیں ہوتی، ان کے مزاج بھی ایک فرق ضرور ہوتا ہے۔ تو یہ نہیں ہو سکتا کہ دونوں بھائیوں کے مزاج میں فرق نہ ہو، لیکن نواز شریف صاحب نے بھی اس ملک میں کی خدمت کی ہے لیکن غلطیاں بھی کی ہیں، اور شہباز شریف صاحب نے بھی خدمت کی ہے اور غلط بھی ہیں، لیکن بیلنس میں دیکھتا ہوں کہ بیلنس کیا ہے کہ انہوں نے خدمت زیادہ کی ہے، غلطیاں تو انہوں نے بھی کی ہیں، غلطیاں ہم سے بھی ہوتی ہے لیکن غلطیوں سے بچنے کا طریقہ وہ ہے زیادہ جمہوریت سے بچنے کی، غلطیوں سے بچنے کا طریقہ زیادہ جمہوریت ہے، جمہوریت ختم کرنا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے فی مسلمانوں کے متعلق ہے فی امرہم شوروا بینہم، آپس کے معاملات میں وہ مشورہ کرتے ہیں، جتنا مشورہ زیادہ ہوگا اتنا ہی غلطی کا امکان احتمال کم ہوگا۔ میں اگر کہیں وہ غلطی کرتے ہیں تو میں اس کو کہتا ہوں کہ آپ مشورہ کم کرتے ہیں، آپ چند لوگوں تک محدود ہو جاتے ہیں، اسی وجہ سے میں اکثر ان کے ساتھ میرے تعلقات خراب ہو جاتے ہیں، کیونکہ میں ان کے منہ پر کہتا ہوں کہ آپ مشورہ زیادہ کیا کریں۔ ہماری قوم کو آزادی اور جمہوریت میں اور سیاسی شعور دینا پڑے گا، اس کو جمہوریت کی تربیت دینی پڑے گی، لیکن اس کے بغیر کوئی حل نہیں ہے۔ جس سے ایک بچہ جو پیدا ہوتا ہے بہت زیادہ اس کے پاس شعور اور علم نہیں ہوتا، آہستہ آہستہ وہ شعور بھی حاصل کرتا ہے، وہ علم بھی حاصل کرتا ہے اور ایک بہت بڑی شخصیت قائد اعظم جیسی بن جاتا ہے۔ لیکن کبھی وہ جیسے قائد اعظم کو کسی نے کہا نا کہ آپ کسی زمانے کانگریس میں تھے، انہوں نے کہا کسی زمانے میں پرائمری اسکول کا اسٹوڈنٹ بھی تھا۔ ہمیں ان جرنیلوں سے کہنا پڑے گا کہ خدا کے واسطے اپنا کام کرے، اپنا جس کا کام اسی کو ساجے، یہ تمہارا کام نہیں ہے۔ آپ کو دیکھیں پرویز مشرف کی والدہ کے میں نے 2-3 دفعہ بیان پڑھا کہ میرے بیٹوں میں یہ نالائق تھا، میں نے اس کو فوج میں بھیج دیا۔ علاقائی صورتحال کے حوالے سے بات کریں گے سیاست میں کہ علاقائی امیدواران کس حد تک پارٹی کے لیے مفید ثابت ہو سکتے ہیں، اور کیا سمجھتے ہیں کہ لیگی رہنما اور لیگی کارکنان NA 113 میں متحد ہیں؟ دیکھو جی متحد کیوں نہیں، ہم پارٹی کی حد تک متحد ہیں، باقی ہر ایک کے اپنے اپنے مفادات ہوتے ہیں، اختلافات تو ہوتے ہیں، دنیا میں اختلاف تو ختم ہو ہی نہیں سکتا، اور اختلاف رائے تو کہتے ہیں کہ رحمت ہوتی ہے، تو اختلاف رائے ہوتا ہے نا، ہم کوئی جامد چیز تو نہیں ہے، ہم انسان ہیں، اور اگر ہماری شکلیں نہیں مل سکتی تاکہ سکے بھائی ہوں، ان کی پہچان ہو جاتی کہ یہ اسد ہے، یہ خلیل رمدے ہے، ان کو پہچان سکتے ہیں آپ، تو ہمارے خیالات کس طرح مل سکتے ہیں، ہماری سوچ کس طرح مل سکتی ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ اختلاف رائے یہی تو خوبی ہے اس جمہوری نظام میں کہ اس میں اختلاف یہ نہیں کہ کسی نے کہہ دیا ٹینشن تو سارے ٹینشن ہو گئے، کسی نے کہا کوئک مارچ تو سارے کوئک مارچ کرنا شروع گئے۔ یہاں پر اختلاف رائے ضروری ہے، نہ صرف یہ کہ یہ ایک ہیلدی چیز ہے، صحت مند چیز ہے۔ یہاں ہمارے یہی ہے کہ چونکہ ہماری جمہوریت میں تربیت نہیں ہوئی، ہماری قوم ہمیشہ
आमरों और बादशाहों और अंग्रेज़ हुक्मरानों और सिख हुक्मरानों के ग़ुलाम रहे हैं या हिंदू बादशाहों के ग़ुलाम रहे हैं, इसलिए यहाँ पर जमहूरियत की तरबियत नहीं है। वरना जमहूरियत में यही तरबियत होती है कि वहाँ इख्तलाफ राय को से नाराज़ नहीं होते। मुझे तो इसका बहुत तजर्बा है कि इख्तलाफ राय करने की वजह से किस तरह हमारे हुक्मरान नाराज़ हो जाते हैं, क्योंकि उनकी जमहूरियत तरबियत नहीं है। वरना इख्तलाफ राय को एक खुशकिस्मती समझनी चाहिए। तो इसलिए अगर इख्तलाफ राय है, ख्वाहिशों को तो कोई नहीं रोक सकता। जब कोई शख्स पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी करेगा तो फिर हम उससे नाराज़ हो सकते हैं कि तुमने ये गलत किया। वरना हर क्या, अगर मैं चाहता हूं कि मैं कम्युनिस्ट असेंबली का इलेक्शन लड़ूं तो आपका भी हक है कि आप भी आए और काम करें और जीत जाए। ये मेरा कोई पैदाइशी हक नहीं है, ये मीरास की चीज़ नहीं है। ये तो जिसको आवाम के जो खिदमत करे या जिसको आवाम पसंद करे वो आगे आ जाए। ये आवाम का हक है, आवाम को मिलना चाहिए। अच्छा मियाँ साहब, आपकी ज़ाती ज़िंदगी की जानिब आते हैं, बताइएगा शादी कब हुई और कहाँ हुई? घर वालों की मर्ज़ी से शादी की है या कोई लव मैरिज थी? देखो जी, मेरे से ऐसी शक्ल वाले आदमी से कोई लव क्या किस्सा करेगा, तो वो तो ज़ाहिर है कि घर वालों ने रिश्ता ढूंढा था मेरे लिए, और मैंने अपनी बीवी को जिस तरह उस वक़्त का रिवाज था, मेरी 11 फरवरी 1971 को शादी हुई, तो उस वक्त के रिवाज के मुताबिक मैंने तो अपनी बीवी की शक्ल शादी वाली रात देखी थी। तो उससे पहले मैंने उसको देखा भी नहीं था, तस्वीरें ज़रूर देखी थी, लेकिन इससे पहले तो तस्वीरों का भी रिवाज नहीं था। तो वो तो घर वालों की अरेंज थी और मैं बड़ा खुश हूँ, बहुत अच्छी ज़िंदगी अच्छा गुजरी। मियाँ साहब, बेगम को पहली बार कहीं घुमाने लेकर गए हों? जी हाँ जी, वो हम मरी गए थे जी, मरी गए थे और मरी गए थे और एबटाबाद, ये दो जगह। मरी और एबटाबाद की कुछ यादें हमसे शेयर करना चाहेंगे? देखो जी, मरी तो बचपन से जाता रहा हूँ, तो वो एबटाबाद भी उससे पहले बहुत दफ़ा गया हूँ, लेकिन ज़ाहिर है कि जो हनीमून कहते हैं वो शादी का, वो एक यूनिक चीज़ होती है, क्योंकि वो तो ज़िंदगी में एक ही दफ़ा हमने मनाया है। तो मैं तो इतना खुशकिस्मत नहीं हूँ कि मुझे 60 साल की उम्र भी कोई नई बीवी मिल जाए चाहे वो नानी ही हो। अच्छा मियाँ साहब, सियासत में बड़े दबिंग सियासतदान हैं आप, बीवी से डरते हैं? नहीं, बीवी से अगर मैं कुछ डरता भी हूँ, और जो नहीं डरते उनको मैं मशवरा दूंगा कि डरना चाहिए। अच्छा मियाँ साहब, बताइएगा, बीवी ने आपका कोई प्यार से नाम रखा हुआ है? क्या कहकर घर में बुलाती है आपको? मेरे माँ बाप ने असदुर रहमान रख दिया था, वो भी मुझे असद ही कहती है, और कोई नाम नहीं है मेरा। तो मुझे भी इसी नाम पे फ़ख्र है, क्योंकि ये नाम मेरा हज़रत अली की निस्बत से रखा था मेरे वालिद साहब ने, असदुर रहमान, खुदा का शेर। तो मैंने कोशिश किया, एक दफ़ा मुझे कोई साहब, जैसे अभी आपने एतराज़ किया कि या मुझसे पूछा है कि मैं ज़रा गुस्से वाला हूँ, तो मुझे एक दोस्त कहने लगे चंद साल पहले कि लोग आपसे डरते हैं। मैंने कहा, अब खुदा के शेर से भी नहीं डरेंगे तो और किससे डरेंगे? तो खुदा के शेर से तो डरना चाहिए ना। ये सब कोई लेकिन ये जो गलत कार लोगों हैं, मैं उनके लिए सख्त हूँ। तो मेरे नज़दीक ये है कि मैं ज़ालिमों से लड़ता हूँ और मज़लूम का हमेशा साथ देता हूँ। अच्छा मियाँ साहब, औलाद में से ज़्यादा मोहब्बत बेटों से करते हैं या बेटियों से? देखिए जी, बात यह है जी कि बेटे 3 हैं तो बेटी 1 है। वो बेटी की मोहब्बत सारी एक ने ले ली है और बेटों की वो 3 में तकसीम हुई है। मियाँ साहब, कोई ऐसी ख्वाहिश, कोई ऐसा वाक़या जो आपको याद हो, और कोई ऐसी ख्वाहिश जो पूरी ना हुई हो? पाकिस्तान, अभी तक जो ख्वाहिश मेरी पूरी नहीं हुई कि पाकिस्तान एक खुशहाल और पुरअमन, खुशहाल और तरक्की याफ्ता मुल्क और जमहूरी मुल्क बन जाए, ये मेरी ख्वाहिश है जो अभी तक पूरी नहीं हुई। मैं ज़रा ख्वाहिश रखता हूँ कि अल्लाह ताला से दुआ भी करता हूँ कि अल्लाह ताला मुझे इतनी ज़िंदगी और दे कि मैं अपनी ज़िंदगी में पाकिस्तान को एक खुशहाल, तरक्की याफ्ता और पुरअमन और जमहूरी मुल्क देख सकूँ। मियाँ साहब, आखिर में कोई फ़िल्म आपको पसंद हो, कोई शेर, कोई गाना, कोई नगमा, जो कुछ आपको पसंद हो वो हमें बात सुनाइए। यह जी कि मैं जवानी में फिल्में देखता था, जब टेलीविज़न आ गया तो फिर बंद कर दी, क्योंकि वही टाइम उस वक़्त हमारे लिए जो वो जो है एक जो तफरीह का और कोई ज़रिया नहीं था, तो सिवाय ये कि किसी दिन जाके शाम को फिल्म देखा नहीं, ये एक तफरीह का ज़रिया था। जब तक लाहौर में टेलीविज़न नहीं आया था तो मैं फ़िल्म देखता रहा, फैसला, हाँ, सिनेमा में जाके। और फैसलाबाद या लालपुर जब मैं वकालत कर रहे 3.25 वहाँ भी यही था कि कभी कभी जाके
فلم دیکھا نہیں، اس وقت میری شادی بھی نہیں ہوئی تھی. لیکن پھر بعد میں لاہور میں ٹیلی ویژن وہی ٹائم جو وہ فلم دیکھنے جانی ہوتی وہ گھر میں ٹیلی ویژن دیکھ لیتے تھے اور وہی تفریح ہو جاتی تھی. وہ ایک علم کا حاصل کرنے کا ذریعہ بھی میرے تھا، انفارمیشن حاصل کرنے کا ذریعہ ٹیلی ویژن بھی. اور بہت اچھے اچھے کسی زمانے میں پی ٹی وی پہ بہت اچھے اچھے پروگرام بھی آتے تھے، ان کو بھی بڑے شوق سے دیکھتا تھا. لیکن ظاہر ہے کہ ہمارا وکالت پہلے کی اور پھر اب سیاست میں آ گیا ہوں تو اس میں ذرا وقت کم ہوتا ہے. لیکن میں آج بھی بڑے شوق سے رات کو ٹی وی 12 بجے سے پہلے میں جب 12 بجے تک کا پروگرام دیکھ کے تو ضرور سوتا ہوں، اور اس سے بعد بھی کئی دفعہ کوئی ایسا پروگرام آ جائے تو دیکھ لیتا ہوں. یہ شوق سے دیتا ہوں، اخباریں شوق سے پڑھتا ہوں بچپن سے ہی. ٹی وی جب سے آیا شوق سے دیکھتا ہوں، لیکن اس سے فائدہ حاصل کرنے کا تک میرا شوق ہے. تفریح کا بھی ہوتا ہے، تفریح پروگرام بھی بڑے شوق سے دیکھتا ہوں جہاں میں کچھ، کیونکہ زندگی میں اتنی ویسے نارملی اللہ تعالیٰ نے بھی کہا ہے کہ لقد خلقنا الانسان فی کبد، کہ میں نے انسانوں کو مصیبتوں، پریشانیوں اور مشکلات کا مقابلہ کرنے کے لیے پیدا کری. تو زندگی کا یہ مشکلات اور پریشانیاں یہ زندگی کا ایک حصہ ہے. جیسے غالب نے بھی کہا تھا کہ قید حیات و بند غم اصل میں دونوں ایک ہیں، موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے. کیوں کوئی پریشان کرنے والا پروگرام ہو تو پھر میں بند کر دیتا ہوں. اچھا یہ سب کوئی نغمہ یا کوئی فلم کا ڈائلاگ شیئر کریں. نہیں، ڈائلاگ وغیرہ تو ظاہر ہے کہ وہ میں جب فلمیں دیکھتا تھا نا، جب جوانی تھی میری، وہ مظہر شاہ کے ہوتے تھے اس وقت. وہ مظہر شاہ کی بڑکیں ہوتی تھی، وہ پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، وہ بڑی یاد ہے ابھی تک. اور جنہیں میرا متھا لایا وہ ماں نے بھی بیان نہیں پائے نے، وہ مجھے یاد ہے. وہ کہتا تھا وہ 3 منٹی مارٹم پوسٹ، یعنی جو میں سے دشمنی کرے گا اس کا پوسٹ مارٹم ہو جائے گا 3 منٹ میں. تو اس طرح کی بڑکیں مجھے یاد ہیں اس کی. باقی تو بہرحال وہاں اس وقت کی فلمیں، ہندوستان کی فلمیں بھی دیکھتا رہا ہوں، پاکستانی فلمیں بھی دیکھی ہیں. بہرحال اب تو وہ ٹی وی دیکھتا ہوں بس. اب فلم میاں صاحب بہت شکریہ، آپ کے وقت آپ نے وقت